नमल। तो फिर क्या खिलाएंगी आप मुझे? एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, पीछे से झुककर खड़ा उसकी कुर्सी के दाएं बाएं हाथ रखे कह रहा था, जो इस वक्त तक खुला होता है। आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है वहाँ से, चलेंगी? मैं काम कर रही हूँ फारिस, वो स्क्रीन पे निगाहें जमाए संजीदगी से बोली थी, गोया उसे नज़रअंदाज किए रखा, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं था। और अगर आप चाहें तो हम उसके करीब एक दूसरे अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, जहाँ पर उसके बालों पे थोड़ी रखे, वो अपनी धुन में कह रहा था, जब जुमर ने झटके से स्क्रीन नीचे गिराई और घूमी। हम रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स नहीं जा सकते फारिस। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि शादी को क्या हो गया है? वो बीमार हो चुका है, वो मस्त हो चुका है। हम अदालत में एक आईपीपी के ख़िलाफ़ केस लड़ने जा रहे हैं, हमें केस की तैयारी करनी है। आइसक्रीम और खानों के लिए वक्त है हमारे पास। गुस्सा किसी और का था, निकला किसी और के था। दिल किसी और ने तोड़ा था, बदला किसी और से लिया था। वो सुर्ख चेहरे और जज्बात से कांपती आवाज़ से बोली थी। फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई, कुर्सी से हाथ हटाकर तेज़ी से सीधा हुआ, एक खामोश मगर बरहम नज़र उस पर डाली, फिर सरत से मेज़ पे रखी चाबियाँ उठाता बाहर निकल गया। दरवाज़ा ठा से बंद किया। वो कुर्सी पे अकेली बैठी रह गई, ज़ोर से बंद हुए दरवाजे की कपकपाती आवाज़ सुनती रही। चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही। उसकी आंखों में पानी था और चेहरा झुका हुआ था। यकदम उसने चेहरा उठाया। जो फैसला इतने दिन से हो नहीं पा रहा था, वो उस लम्हे उस घड़ी हो गया था। चुनाव हो गया था। वो तेज़ी से उठी और नंगे पांव बाहर को भागी। वो पोर्च में खड़ा अफकी से बड़बड़ाता कार लॉक खोल रहा था। उसके कान सुर्ख थे और माथे पे सलवटें पड़ी थीं जब वो दौड़ती हुई बैरूनी दरवाजे की चौखट तक आई। आई एम सॉरी। फारिस ने एक सपाट नज़र उठाकर उसे देखा और फिर सर झुकाकर दरवाज़ा खोलने लगा। वो दौड़ कर आगे आई और कार का दरवाज़ा पकड़ लिया। फारिस ने रुककर उन्हीं बरहम नज़रों से उसे देखा और फिर वो चौंका। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। मैं काम कर रही हूँ केस पे, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होगा अगर हम ये केस ना जीते तो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मगर मेरे पास इख्तियार था, तुम्हें जाने दूँ या केस पे काम ना करूँ। वो दरवाजे के ऊपर दोनों हाथ जमाए बहते आंसुओं के साथ कह रही थी। फारिस की माथे की सिलवटें वैसी ही थीं, अलबत्ता तासुरात की सख्ती कम थी। मेरे पास च्वाइस थी, तुम या शादी। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। तारों में जैसे आंसू टूट टूट कर उसकी गर्दन पे लुढ़क रहे थे। मोटी खूबसूरत घुंघरैली लटों के हाले में उसका चेहरा जर्द बहुत दुखी लगता था। फारिस की पेशानी की शिकनें कम होती गईं। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती थी। मैं शादी को भी वापस लाना चाहती थी। मैं एक वक्त में एक का चुनाव कर सकती थी। फारिस ने तुरहम से उसे देखा। जुमर, तुम लोग ख्वाह इतना ख्वार कर रही हो खुद को। ट्रायल कभी नहीं चलेगा, 1 साल से पहले तो शुरू नहीं होगा। हाशिम कभी केस नहीं चलने देगा। मगर वो सुननी नहीं रही थी। मेरे पास चुनाव का इख्तियार था, मगर फारिस, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी। वो नफ़ी में सर हिलाकर कह रही थी। उसकी भीगी आंखें जख्मी थीं, क्योंकि तुम मेरी हो। जो मेरा है वो मेरा रहेगा। मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी, क्योंकि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसके चेहरे की आखिरी शिकन भी जाती रही। गहरी सांस लेकर वो उसे देखे गया। तो कौन तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, सिवाय तुम्हारे अपने? और मैं शादी को भी नहीं चुन रही, वो उसी तरह रोते हुए कह रही थी। मैं क्यों चुनूँ उसको? मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। मैं किसी इंसान के सामने मजबूर नहीं हूँ। इंसान अंधेरों में रास्ता नहीं दिखा सकते। मैंने अपना चुनाव कर लिया है। हथेलियों की पुष्ट से गाल रगड़ते हुए उसने चंद गहरे सांस लेकर खुद को संभालना चाहा। आंसू फिर भी उबल उबल रहे थे और नाक और गाल गुलाबी पड़ रहे थे। मैं फारिस को नहीं चुनूंगी, मैं शादी को नहीं चुनूंगी, मैं जुमर को चुनूंगी, मैं खुद को चुनूंगी। उठी गर्दन और मजबूत आवाज़ से वो चेहरा साफ करते हुए बोली थी। मैं वो करूंगी जो जुमर को करना चाहिए। जुल्म जुमर के साथ भी हुआ है। सब अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, सिवाय मेरे। जुमर को इंसाफ चाहिए। ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है, ये जुमर के लिए भी है। मुझे भी इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इन लोगों को तबाह होते ना देख लूँ। मैं जुमर को चुन रही हूँ और जुमर बहुत अच्छी अदाकारा है। अब कि वो आंखें सुकेड़ कर गौर से उसे देख रहा था। जुमर, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। एक दफ़ा पहले भी तुम रोते हुए कमरे में आई थी।
تمہیں دمے کا اٹیک ہوا تھا اور تم درختوں کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بعد میں عدالت میں تم نے بتایا مجھے کہ اس رات تم نے حقیقت جان لی تھی۔ میں اب نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا ہوا ہے، مگر کچھ ہوا ضرور ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پھیکے چہرے کے ساتھ مسکرا دی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا ڈپریشن، میرا ذہنی دباؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کیس کی وجہ سے تم سے دور ہو جاؤں گی، مگر نہیں۔ اب کہ وہ دھلے دھلائے چہرے اور گلابی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی تھی، جو میرا ہے وہ میرا رہے گا۔ مجھے تمہیں نظر انداز یا ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اچھی امید اور اچھی تیاری کے ساتھ یہ کیس لڑ سکتے ہیں، اور جب تم کہو گے ہم ڈنر پہ بھی جا سکتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جو لمحے بھر کے لیے ڈر گیا تھا کہ کچھ ہوا ہے، وہ وہم بھی ذہن سے جاتا رہا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چند لمحے تپکتا رہا، اور پھر بہت محبت سے دھیرے سے بولا، آئی ہیٹ یو چڑیل۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ بھیگی گلابی آنکھوں میں ایک دم ڈھیر سارا غصہ اتایا تھا۔ کیا کہا؟ وہ بے یقین بھی تھی۔ احمد شفیع نے تمہارا نام چڑیل رکھا تھا۔ کبھی اطلاع ہے کہ کچہری میں بہت سے لوگ تمہیں اسی نام سے پکارتے ہیں، اور میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو نیک اجر عطا کرے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا کہہ رہا تھا، اور زمر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ چہرے پہ خفگی طاری کیے وہ چٹک کر بولی تھی، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہوتی تو تم میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں کے دانت توڑ دیتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ میں نے تو آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ دولت سے یاد آیا، میرے پیسے کہاں ہیں؟ ہاں؟ وہ اندر بیٹھ چکا تھا اور وہ اس کی کھڑکی پہ جھکی ناراضگی سے کہہ رہی تھی، جن پیسوں کو ہاشم کردار ٹریس نہیں کر سکا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ وہ آپ کو مل جائیں گے؟ جائیے زمر بی بی، جوتے پہن کر آئیے، پھر میں آپ کو ڈنر پہ لے کر جاؤں گا۔ ہاں، وہ بھی میرے پیسوں سے ہوگا۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے خفا خفا سی بولی اور مڑ گئی۔ پیچھے سے اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی، لالچی وکیل نہ ہو تو۔ اس دفعہ اصلی والا غصہ چڑھا، مگر سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ اس کا ٹوٹا دل پلا کر جڑنے لگا تھا۔ وہ صبح پگھلے سونے کی سی حدت لیے ہوئے طلوع ہوئی تھی۔ سورج کی ترچھی کرنیں کثرے کاردار کے ستونوں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ اندر اونچی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی نے ڈائننگ ہال کو منور کر رکھا تھا۔ سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نوشیروان ہنوز کمرے میں بند تھا۔ اس کا ساتھ دینے کو دائیں ہاتھ جواہرات بیٹھی تھی، جانے دونوں کی کرسیوں کی جگہ کب بدلی تھی، مگر جواہرات نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب خاندان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ نہیں تھی، مگر وہ مطمئن تھی۔ کانٹے میں پھل کا ٹکڑا پساتے وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی تھی، تم نے خاور کے متعلق سنا؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کے بیٹے کا فون آیا تھا۔ میں مالی طور پہ مدد کرتا رہوں گا اس کی فیملی کی کچھ عرصے تک۔ تمہارا بڑا ظرف ہے ہاشم۔ اس نے جھرجھری لی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا تو وہ ذرا پینترا بدل کر بولی، مگر جو بھی ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس کو سن کر۔ اپنے کیے کا پھل ملا ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، پھر نیپکن رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا، ٹائی کف لنکس سب پہنی ہوئی تھی۔ ٹرائل کا کیا بنے گا؟ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا ممی، ایک ایک پیشی کے لیے ترساؤں گا انہیں۔ موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرتے وہ ساتھ سے نکل کر چلا گیا۔ جواہرات نے طمانینت کا گہرا سانس لیا اور مسکرا کر جوس لبوں سے لگا لیا۔ خاور کا باب تو ختم ہوا۔ چند میل دور اس پرشکوہ عمارت کے ایک وسیع آفس میں ہارون عبید اپنی مخصوص کرسی پہ براجمان تھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھے، گال تلے انگلی رکھے، وہ محظوظ نظروں سے سامنے بیٹھی زمر کو دیکھ رہے تھے، جس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور چبھتی ہوئی نظریں ان پہ جمی تھیں۔ وہ درمیان میں حائل میز کے باعث یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ زمر نے کرسی کی نشست ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام رکھی ہے، اور بار بار وہ تھوک نکل کر خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ واقعی ہاشم کردار کو ہمارے ساتھ ٹرائل لڑنے پہ آمادہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر خود کو بے نیاز ظاہر کرنا چاہا۔ میں فارس کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اچھا؟ وہ ذرا سا مسکرائے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ کے وہ بھی ذرا سا مسکرائی تھی۔ آپ فارس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو پائے گا۔ وہ کبھی بھی ایسے کسی دام میں نہیں آئے گا۔ میں اسے وارن نہیں کروں گی۔
مگر وہ خود اتنا سمجھدار ہے کہ آپ کا ہر بار خطا جائے گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اس لیے کیوں نہ ہم وہ بات کریں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ آگے ہوتے ہتھیلیاں باہم پھنساتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ اپنے بوجھ کو کسی کی زندگی سے نکال کر اسے ہلکا کرنے کا فیصلہ بہت اچھا رہتا ہے۔ آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بس اس کی زندگی سے نکل جانا ہے۔ مگر ٹرائل کے بعد، ہم ٹرائل جیتیں یا ہاریں، اس وقت کا انتظار نہیں کروں گی میں، مگر کم از کم جب اتنا کیس چل چکا ہوگا کہ مجھے لگے آپ نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو… کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، مگر زمر نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے اسی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ جب میں آپ پہ اعتبار کر رہی ہوں تو آپ کو بھی مجھ پہ یقین کرنا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کی چال ہو، آپ صرف وعدہ کرنے کی اداکاری کر رہی ہوں اور اپنا مطلب نکل آنے کے بعد آپ اپنی بات سے پھر جائیں۔ ایسے میں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ان کی زیرک نگاہیں اندر تک اتر رہی تھیں۔ زمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یقیناً کوئی کانٹریکٹ بنوا رکھا ہوگا، لائیے میں دستخط کر دیتی ہوں۔ آپ وکیل لوگ ہر کانٹریکٹ کے نگلنے کے سراغ ڈھونڈ لیتے ہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ میری یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہوں گے یقیناً، تاکہ مجھے بلیک میل کر سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ آپ بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی ہیں۔ اگر اس منظر کی ویڈیو بنا کر میں فارس کو دکھاتا بھی ہوں تو آپ وکٹم لگیں گی اور میں ویلن، یوں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں چاہتا میں۔ پہلی بار زمر کو محسوس ہوا کہ کمرے میں تناؤ اور گھٹن بڑھ گئی ہے۔ خطرے کا سائرن دور کہیں زور زور سے بجنے لگا۔ کوئی آواز مگر سنائی نہیں دیتی تھی، صرف سرخ بتی جلتی بجھتی دکھائی دیتی تھی۔ کسی نے اندر کہا کہ اٹھو اور چلی جاؤ، لعنت بھیجو اس کیس پہ، سادی کو سمجھا لینا۔ مگر جس کا اندر زیادہ زور چلتا تھا اس نے اس آواز کو دبا لیا، کیونکہ زمر کا انتخاب زمر نے کر لیا تھا۔ تو پھر کیسی ضمانت چاہیے آپ کو مجھ سے؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے میز پہ کھڑا کر کے سیدھا رکھے ٹیبلٹ کی طرف توجہ مبذول کی اور اسکرین کو چھو کر کچھ دیکھنے لگے۔ جب آپ اس عمارت میں داخل ہوئی تھیں تو آپ نے اپنا پرس ایکس رے سے گزارا تھا۔ آپ کے پرس کے اندر کی تصویر، اندر تک کا خاکہ میرے پاس کھلا رکھا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی چکور شے نظر آ رہی ہے جس کے اندر ایک ننھا سا ہیرا موجود ہے۔ یہ تصویر جو کہ پرس کا ایکس رے ہے، یہ صرف ایک خاکہ دے سکتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ہیرا اس نوز پن کا ہے جو کسی زمانے میں فارس غازی نے آپ کو دی تھی۔ کرسی کی نشست پہ جمے اس کے ہاتھ زور سے لیدر کو بھینچ گئے، اس کے کندھے قطرے سیدھے ہوئے، لب پھڑپھڑائے، آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ گفٹ دینے والا فارس تھا تو آپ غصے سے گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئی تھیں۔ اس دن کے بعد سے آپ نے اس کو نہیں پہنا۔ حیران مت ہوں، کچھ تو معلومات ہوں نا میرے پاس بھی۔ یقیناً یہ میرے ملازم کا کام ہے۔ کاردارز کے گارڈز کو بتایا ہوگا انہوں نے۔ سب نوکروں کو خبر ہو گئی تھی اس رات، اور ملازم کانوں کے جتنے پکے ہوتے ہیں زبان کے اتنے ہی کچے ہوتے ہیں۔ خیر، آپ اس نوز پن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو آواز میں دبا دبا غصہ سا لگتا تھا۔ اگر یہ آپ کے پرس میں نہ ہوتی تو مجھے خیال بھی نہ آتا، مگر میری قسمت اچھی تھی۔ وہ ٹیبلٹ نیچے رکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، آپ اسے خود ہی میرے پاس لے آئیں۔ پھر باہم مٹھیاں پسائے مزید آگے کو ہوئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مسز زمر، اپنی بات پہ اعتبار دلانے کے لیے آپ مجھے اس سے اچھی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اس ڈبی کو میرے پاس چھوڑ جائیے۔ آسمان کے سارے تارے ایک دم سمندر میں جا گرے تھے۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ یہ ڈبی؟ جی، جب آپ وعدہ پورا کریں گی تو میں اسے آپ کو واپس کر دوں گا، نہیں کریں گی تو بلکہ میں کیا کروں گا؟ میری ملکیت میں یہ ڈبی دے کر وہ خود ہی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اسی کو ضمانت کہتے ہیں نا، اسی کو کنٹریکٹ اور ایگریمنٹ کہتے ہیں نا۔ اور جب آپ نے اسے چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر یہ ڈبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی آپ کے لیے، سو اسے مجھے دے دیں۔ تارے سمندر کی سطح پہ چند لمحے تیرتے رہے، مگر تنکے جیسا سہارا بھی نہ ملا تو اندر گرتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ اس کی بھوری آنکھوں کی جوت بجھ گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہارون منتظر سے اسے دیکھے گئے، وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ ان کو بجھی بجھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں پکڑ دگڑ ہو رہی تھی اور دل بند ہونے کو تھا۔ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ کو صرف اس طرح یقین آئے گا تو اسی طرح صحیح۔ پرس سے وہ ڈبی نکال کر اس نے کھول کر میز پہ پٹکی۔
اندر جگمگاتا ننھا ہیرا ڈھیر ساری روشنی منعکس کرنے لگا۔ یہ لیجیے، اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو میں ہاشم کو بتا دوں گی کہ آپ کی بیٹی میرے شوہر کے لیے جذبات رکھتی ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا آپ کو معلوم ہے۔ سو اب آپ بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہارون واقعی چونکے تھے، اس کے الفاظ پہ نہیں، اس ڈبی کو دیکھ کر۔ پھر انہوں نے ایک صراحتی نظر زمر پہ ڈالی، گویا وہ امتحان میں پاس ہو گئی تھی۔ وہ بہت جلد خود آپ سے کہے گا کہ اسے یہ کیس لڑنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ زبر نے پرس اٹھایا اور ایک کٹیلی نظر ان پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ باہر راہداری میں چلتے ہوئے اس نے بدقت ابلتے آنسو روکنے چاہے، مگر وہ نہیں رکے۔ قطرے ٹپ ٹپ چہرے پہ لڑکنے لگے۔ اس نے رک کر دیوار کا سہارا لیا، گویا خود کو ڈھہ جانے سے روکا ہو، بچایا ہو۔ کچھ کھو دیا تھا اور اب دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا تھا۔ چند گہرے سانس لیے، چند آنسو پیے، اور پھر وہ دوبارہ سے چلنے لگی۔ اب کی دفعہ آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، مگر چال ویسی ہی تھی، محتاط سی۔ ذرا سی پھسلن گرا سکتی تھی، اور اسے اب کوئی غلطی نہیں کرنی تھی۔ چند میل دور ہاشم کے آفس کے باہر کھڑی آبدار نے موبائل پہ آیا پیغام دیکھ کر اسے واپس پرس میں ڈالا، پھر جی کڑا کر چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی، پرسکون رکھنے کی کوشش کیے ہوئے تھی۔ دروازے کا ہینڈل پکڑے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی، اتنا بڑا خطرہ مول لے لوں کیا؟ پھر سر جھٹکا اور اداسی سے مسکرائی، وہ تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں کرے گی فارس۔ اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ آفس ابھی خالی تھا، اور حلیمہ کے بقول ہاشم کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ آبدار کو اب آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا تھا۔